अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में बाकी खबरें तो डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक FIA के काउंटर टेररिज्म विंग के नोटिस के हवाले से। दहशत गर्दी का विंग FIA के अंदर, और उन्होंने नोटिस सर्व किया है मुझे। और बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें ख़बर यह है कि ये 28 अप्रैल को हमने एक प्रोग्राम किया था, और उस खबर के अंदर मरहूम जज अरशद मलिक की एक कहानी हमने बयान की थी कि एक वीडियो स्कैंडल, बाकायदा उनकी एक वीडियो मंजर आम पर वो आई जो मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तानी कौम के सामने रखी। लेकिन एक वो वीडियो थी जिसकी बुनियाद के ऊपर जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया। हमने वो डिटेल्स कलेक्ट की उन लोगों से जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस मैटर को, और जिन लोगों ने वो वीडियो हासिल की और उसके ऊपर इब्तदाई रिपोर्ट भी बनाई। और हमारी इत्तला ये है कि वो मीटिंग्स बहुत हाईएस्ट लेवल पे हुई, बहुत हाईएस्ट लेवल पे ऊपर। मैं उन लोगों के पार्टिसिपेंट्स के नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन बताना गुरेज नहीं है, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सोर्स जो है वो मेरी कंप्रोमाइज़ होती हुई नज़र आती है। लेकिन काउंटर टेररिज्म विंग, मैं जेट ब्लैक टेररिस्ट हूँ, आप मुझे नोटिस सर्व कर रहे हैं? दहशत गर्द हूँ मैं? मतलब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने नोटिस सर्व किया है, उनको शायद अपनी निक्कर पहननी नहीं आती होगी। जब से ये 9/11 के वाक़यात के बाद हम इन इश्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट करते हैं, हम फेस करते थे वो प्रेशर्स। आपको पता है कि आप काउंटर टेररिज्म का बयानिया पाकिस्तान का क्या था? पाकिस्तान में तो वो जहादी जो थे वो बड़े ऊंचे दर्जे के ऊपर फायज हुआ करते थे 9/11 से पहले। उसके बाद जब दुनिया बदली है तो सबसे ज़्यादा किसने फेस किया है? या फ़ौज के उन सिपाहियों ने जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, या उन सिविलियन ने जो सुसाइड हमलों में मारे गए, या उन जर्नलिस्टों ने जिन्होंने अपनी जानें दी हैं इन इशूज़ को रिपोर्ट करते हुए। ये बयानिया हम लोगों ने बनाया, मैंने बनाया ये बयानिया। तो आप उसका काउंटर टेररिज्म का नोटिस मुझे सर्व करेंगे? 6 जुलाई को पेशी सुबह 11 बजे आप हो जाएं और आके बताइए कि आपके पास सोर्सेज क्या हैं। एक तो मैं 6 जुलाई को आपके पास पेश नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें। दुनिया के जितने इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उसके मुताबिक एक जर्नलिस्ट को आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने सोर्सेज रिवील करे। बाकायदा इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल लॉ है। फिर एक इंक्वायरी कमीशन बना था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में धांधली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में गई, और जस्टिस नासरुल मुल्क उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल किस्म की ऑब्जर्वेशन है और ऑर्डर है जिसको पास किया हुआ है, और उसको भी उन्होंने तस्दीक कर दी, मोहर लगा दी कि जर्नलिस्ट को आप कंपेल नहीं कर सकते। फिर NICL का एक केस हुआ। NICL के केस के अंदर भी दोबारा एक जस्टिस गुलाम रब्बानी साहब थे, उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट को मजबूर नहीं किया जा सकता। तो आप किस कानून के तहत मुझे बुला रहे हैं? और वीडियो स्कैंडल में आपने अभी तक किया क्या है? क्या आपने मरीम नवाज़ को तलब किया, उससे पूछा कि उसके पास वीडियो कौन सी हैं? PMLN वाले तो ये दावा करते हैं कि उन्होंने उसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करा के रखी हुई है। क्या आपने उसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिक की है? वो 42-43 मिनट की वीडियो थी जो मुल्तान वाली उनकी रिकॉर्ड की गई थी, उसका कुछ हिस्सा नून लीग के पास भी है और कुछ हिस्सा दूसरी तरफ पार्टी के पास भी था जिन्होंने ब्लैकमेल किया था। दोनों ने ब्लैकमेल किया, नून लीग ने भी ब्लैकमेल किया, वो जज दोनों तरफ से ब्लैकमेल हुआ था। नवाज शरीफ इस चक्कर में लाए थे कि ये जज मेरा बंदा बनेगा और मेरा बंदा बन के मुझे इस केस से निजात दिला देगा, लेकिन दूसरी पार्टी ने वो वीडियो दिखाई, उसने भी अपना काम करा लिया। बाद में वो इनके पास आया माफ़ी तलाफ़ी के लिए, और वहाँ आके भी दोबारा बयान दिया, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड हो गई। तो मैं तो रिपोर्ट करने वाला हूँ, जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट करेगा उसको आप बुलाएंगे कि आके तो काउंटर टेररिज्म विंग में आपके सामने पेशी भुगते। अपनी कारकर्दगी आपकी क्या सिफर? ATA की जो क्लॉजेस थी वो भी ख़त्म हो गई हैं, आपकी ये कारनामा है उसके अंदर आपकी कारकर्दगी का। और एक साहब जो हैं वो सनाउल्लाह अब्बासी के पास तशरीफ़ लेकर जाते हैं कि हम इसको ज़रा नोटिस वोटिस सर्व करना चाहते हैं। सनाउल्लाह अब्बासी शहजाद अकबर से पूछते हैं और शहजाद अकबर कहते हैं दे दो नोटिस इसको। ये हाल है आप लोगों का। एक इदारे का सरबराह आपको लगाया गया, DG सनाउल्लाह अब्बासी। आप कराची में भी थे, आप जानते हैं कराची ऑपरेशन के दौरान क्या रोल था मेरा और मेरे इदारे का। अगर आपको नहीं पता तो उस वक्त के जनरल रिजवान से पूछ लीजिएगा और जनरल बिलाल से पूछ लीजिएगा, या उन सारे अफसरों से पूछ लीजिए जो अभी भी सर्विंग है। सारे रिटायर्ड नहीं हुए और कुछ रिटायर्ड भी होंगे। तो मुझे तो ना आपका सर्टिफिकेट चाहिए और ना आपकी ये जहालत जो है इसके ऊपर मुझे आपको जवाब देना है। कुछ खौफ खुदा करें, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे, मैं टैक्स देता हूँ, जितनी आपकी सैलरी है उतना मैं टैक्स देता हूँ, उससे ज़्यादा हर महीने। तो आप ये मिसयूज़ करेंगे अथॉरिटी का। काउंटर टेररिज्म, मैं जेट ब्लैक दहशत गर्द हूँ आपकी नज़र में कि आप मुझे बुलाइए, तलब करिए और पकड़ लीजिए। अगर तो फिर आप हक हलाल के हैं ना, तो या तो सुबह इसकी वजाहत जारी करिए और इसको रिपील करिए, नहीं तो फिर आ जाइएगा शाम में, कल 8 बजे यहीं दफ्तर में ही बैठा हूँगा, मैं कहीं जाऊँगा नहीं। F10 में दफ्तर है, अगर कहेंगे तो आपके नंबर पर अपना एड्रेस भेज दूँगा या गाड़ी भेज दूँगा, आपको ले आए यहाँ पर। और शहजाद अकबर साहब, आपको भी खौफ खुदा होना चाहिए। माफ़ी मांगें इस कौम के सामने,
جس نے آپ کو ایڈوائزری رول میں وزیر اعظم کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور آپ حرکتیں یہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو بھی بدنام کر رہے ہیں. صرف یہ حرکت نہیں ہے، 10 اور حرکتیں ہیں جس کو میں بیان کر سکتا ہوں آپ کی، لیکن وہ پرسنل میٹر میں بہت زیادہ صورتحال آگے نہ نکل جائے. ایک جرنلسٹ کا واقعہ ہو نا تو کہیں جا کے سٹوری ختم ہو جاتی ہے، ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ واقعات ہیں. اور یہ میرا ملک ہے، میں اس کا شہری ہوں، یہاں کا ٹیکس پیئر ہوں. میں آپ سے سوال بھی کروں گا اور یہ چیزیں رپورٹ بھی کروں گا جو میری ذمہ داری ہے. سچائی کے ساتھ کروں گا، آپ سے ڈروں گا بھی نہیں، پورا حق سچ کے ساتھ رپورٹ کروں گا. اگر پچھلے 30 سال کا میرا کیریئر ہے، 30 سال کا، اور اس 30 سال میں اگر میں نے آج تک خیانت نہیں کی ہے، آج تک میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا ہوں، کسی نواز شریف سے، کسی زرداری سے، کسی مشرف سے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ میں آپ کے اس نوٹس سے ڈر جاؤں گا اور یہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا، یا جو آپ کی من مرضی آئے گی وہ کروں گا. آپ لوگوں کو خدا کا خوف ہونا چاہیے اور معافی مانگے پاکستانی قوم سے جنہوں نے آپ کو ان عہدوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں. میں کسی ISI کا، کسی فوج کا نام نہیں لے رہا. یہ ایک ٹپیکل فیشن ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں کہ یہ فوج نے کیا. کوئی فوج نے نہیں کیا. کوئی ایک احمق قسم کا شخص بیٹھا ہوگا اور وہ دوسرے احمق شخص کے ساتھ مل کے یہ حرکت کرتا ہے اور پورے اداروں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. کوئی فوج ISI نے یہ میرے خلاف کام نہیں کیا. جنہوں نے کیا ہے میں ان کا نام لے کے آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، وہ اس قوم کو جواب دیں. سرکاری افسر ہیں، ملازمت کے اپنے رولز کی، اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کرنی چاہیے. میں چیف جسٹس گلزار صاحب، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تعیناتی آپ کی پاکستانی قوم میں سے ہی کی جاتی ہے، تو آپ سے میری درخواست ہے مؤدبانہ، مجھے بہت سارے لیگل میٹرز کا تو نہیں پتہ، لیکن اگر یہ ایک پاکستانی قوم کے فرد کی حیثیت سے میری درخواست ہے آپ سے کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن اگر وہ اپنے کسی فرد کے تحفظ کے لیے نہ استعمال ہو تو اس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کا جنہوں نے نوٹس جاری کیا ہے ان کو طلب کریے ان کو اور ان کو سزا دیجیے. معافی مانگیں پبلکلی تو چھوڑ دیجیے، نہ معافی مانگیں تو ان کو سزا دیجیے. یہ ظلم ہے. یہ آپ چاہتے کیا ہے؟ جتنے پولیٹیشین ہیں وہ چور ڈاکو ہو گئے، جتنے جج ہیں، یہ جسٹس فائز عیسیٰ والے معاملے کے بعد ان کی فیملیز کے اوپر سکینڈل چھپتے ہیں. فوج کے اوپر پوری پاکستانی قوم ایک چیز کے اوپر یکجا ہوتی تھی، فوج کے اوپر نعرے نہیں تھے پاکستان میں لگتے. یہ جن علاقوں سے ہمارا تعلق ہے وہاں آئیڈیلائز کرتے تھے لوگ کہ فوج کی یونیفارم کا شخص کھڑا ہے، پاس جا کے تصویر بنواتے تھے، اس سے ہاتھ ملاتے تھے، اس سے ان کے خلاف نعرے لگوا دیے. کوئی ذمہ دار ہے نا اس کا؟ تو اب جو پیچھے رہ گئے ہیں دو چار، اس کے اوپر بھی آپ یہ حرکتیں کر لیں. کیا کریں؟ اس ملک کے ساتھ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب آپ ظلم کر رہے ہیں، ثناء اللہ باسی آپ ظلم کر رہے ہیں، اور جس شخص کا اس کے اندر رول ہے جس نے یہ نوٹس دلوایا وہ ظلم کر رہا ہے. میں نے آپ کو کیس کے حوالے بھی دے دیے ہیں، اور میں نے اعتزاز احسن صاحب سے بھی، ابھی میرے بہت سے دوستوں کا خیال تھا کہ یہ صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زبانی ہم اپنی پوزیشن دے دیں، اس پہ لا کی اوپینین جو ہے وہ بھی لے لینی چاہیے. تو اعتزاز صاحب کا خیال ہے کہ یہ نوٹس ہے ہی اللیگل. اب میں کیا کہوں آپ کو؟ میں اس معاملے کو یہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ ایک پرسنل ایکسپلینیشن تھی جو مجھے دینا ضروری تھی. لیکن میں اس سے ایک پہلے کے پروگرام کی طرف بڑھوں جو 28 اپریل کا پروگرام تھا، اور جو میں نے وہ 2-2.5 منٹ کا یا 2.25 منٹ کا کلپ ہے جس میں ارشد ملک کے حوالے سے کہانی بیان کی تھی، دوبارہ سناؤں گا. آئی اسٹینڈ بائی اٹ. میں اس کے جتنا ایک ایک لفظ ہے آئی اون اٹ، اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اسٹوری کی ڈینائل آپ لوگوں نے نہیں کی. آپ کی ایک اور کوتاہی اس کی طرف میں آپ کی نشاندہی کروا دوں، شاید آپ کی اس سے کوئی مدد ہو جائے. آپ نے اسٹوری کو ڈینائی نہیں کیا. FIA نے اس طلبی کے نوٹس سے آپ نے اس کو کنفرم کر دیا. آپ نے کہا کہ مزید ایویڈنس ہمیں آ کے دے دو، تو آپ نے تو اس کی اور تصدیق کر دی ہے کہ یہ خبر جو میں نے رپورٹ کی تھی 28 اپریل کو یہ 100% درست خبر ہے، اور آپ کو اس میں مزید حقائق چاہیے. اپنی انویسٹیگیشن بتائیں گے 2019 کے بعد کہاں تک آگے پہنچی. خبر دیکھ لیجئے، شاید آپ کی معاونت ہو جائے. دکھائیے گا. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جج ارشد ملک، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر جو FIA کی ٹیم انویسٹیگیشنز وغیرہ اس پروسیس کے اندر کر رہی تھی، مجھے کچھ عرصہ پہلے ان میں سے ایک شخص سینئر آدمی تھے، ان سے ملنے کا موقع ملا. 2 لوگ تھے بلکہ، ان سے ملنے کا موقع ملا. انہوں نے مجھے مزے کی ایک بات بتائی. میں پوری تفصیل تو آن ایئر بتا نہیں سکتا کہ اس میں کچھ ہمارے بڑے طاقتور اداروں کے 1 یا 2 لوگوں کے نام آتے تھے. میں پوری تک کہانی نہیں بتا سکتا، لیکن ان کی اگر میں کہانی کو سامنے رکھوں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک ویڈیو تھی 30 سال پرانی جج ارشد ملک کی. جج ارشد ملک کو PMLN اس ہوپ پہ وہاں پہ توقع رکھ رہی تھی کہ احتساب عدالت کے اندر نواز شریف کی وہ بیل کر دیں گے. نون لیگ سے ان کے رابطے تھے، ایک لنک موجود تھے پہلے سے. وہ ایسے نہیں تھے کہ ارشد ملک کہیں سے آئے تھے اور نواز شریف کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ کوئی پتہ نہیں کیا ہے، مڈ جیک یا کوئی ایسا یہاں پہ جگہ بھی ہے جن کے سابقہ بھی ان سے کوئی تعلق واسطہ تھا، تو ایشورنس وغیرہ تھی.
دوسری پارٹی جس کا میں نام نہیں لے رہا، میرے خیال میں بہت سارے لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ 30 سال پرانی ویڈیو آ گئی، اور وہ ویڈیو قابل اعتراض ویڈیو تھی، اور اس قابل اعتراض ویڈیو کو 30 سال پہلے جب وہ ملتان میں پوسٹڈ تھے اس وقت ریکارڈ کیا گیا تھا. اس میں ان کے ساتھ کوئی اور شخص بھی موجود تھے اور پوری ویڈیو ریکارڈنگ موجود تھی. جج صاحب کو طلب کیا گیا ایک کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ایک جگہ کے اوپر، ان کو بتایا گیا کہ یہ ویڈیو ہے بھائی، یہ دیکھو، اگر تو سیدھے ہاتھی کیس کا فیصلہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی. ان کو یقین دہانی کرائی کہ تم فیصلہ کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا. جج گیا، جج نے جا کر ارشد ملک نے فیصلہ سنا دیا. نواز شریف کی نااہلی ہوگی. یہ میں جو باتیں انہوں نے سنائی ایز اٹ از میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. سچ اور جھوٹ کا وزن ان دونوں لوگوں کے اوپر ہے، بہت ذمہ دار سینئر لوگ تھے. پھر یہی ویڈیو، سیم ویڈیو پی ایم ایل این کے ہاتھ میں آئی، اور پی ایم ایل این میں بھی نواز شریف کے برخورداروں کے ہاتھ میں آئی، اور اس کے بعد وہ ارشد ملک ملنے آتے ہیں نواز شریف سے اور وہ معافی تلافی کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، ویڈیو ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی تو میں کیا کرتا. اسی ویڈیو کو اس کو بتایا کہ یہ ویڈیو تو ہمارے پاس بھی ہے. تو اس نے پھر پوری کہانی جب سنا رہا تھا کہ مجھے اس طرح بلایا گیا اور میں نے یہ کیا، وہاں اس کی دوبارہ ریکارڈنگ کی گئی، اور وہ ریکارڈنگ جو تھی وہ والی ہے جو وہ ناصر صاحب ہیں جو لندن چلے گئے ہیں، جو بھی ان کا نام ہے، انہوں نے وہاں کی. پھر ان کو یہاں سے سعودی عرب لے جایا گیا. سعودی عرب میں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کی گئی اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی موجود ہیں. اس لیے میں اعتراض کر رہا ہوں کہ میں ایسی چیز نہ بول جاؤں جس کے اوپر کوئی لیگل ایشوز آ جائے. آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ملکہ بخاری ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، لاہور سے عظمہ بخاری ہیں پی ایم ایل این سے، اور جنرل اعجاز اوان ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ملکہ، میں اپنے ایشو پہ پورا پروگرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، کیونکہ آپ کی حکومت کے لوگوں اور ادارے کا میں نے نام لیا. جی تھینک یو ندیم صاحب. دیکھیے ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا استحقاق ہے کہ آپ اس فورم کو استعمال کریں اپنی وضاحت پیش کرنے کا. میں نے آپ کی پوری وضاحت نہیں سنی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک کریڈیبل صحافی ہیں، پاکستان کی عوام آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ باوقار طریقے سے اپنی صحافت کرتے ہیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو اپنے حدود و قیود کے اندر رہ کر جو انویسٹیگیشن ہے اس کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ نے جو بات کی اس کی وضاحت ادارے نے آپ کو بلایا ہے، آپ دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ اپنی قانونی چارہ جوئی کریں گے. میں نے خبر رپورٹ کی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کا یہ کام ہے ایک جرنلسٹ کو طلب کرنا. آپ تو خود لائر ہیں، آپ بتائیں کہ یہ دہشت گردی والا ادارہ جرنلسٹ کو خبر بلانے پہ طلب کرتا ہے کہ بتاؤ، نوٹس سرو کرتا ہے 160 ٹھیک ہے، 160 کے تحت نہیں آئے تو سزا دیں گے. دیکھیں ندیم صاحب، آپ نے اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے بات بھی کی، اور آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ قانونی رائے لیں اور اس کا جو ہے جواب دیں پراپر طریقے سے. یہ آپ کا استحقاق ہے اور آپ کو اس استحقاق کو استعمال کرنا چاہیے، اور اداروں کو اپنے حدود و قیود میں رہ کے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. ایک بات سامنے آئی ہے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے اس بات سے صرف ایک بات عیاں ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ منظر عام پر ایک خاتون ویڈیو لے کر آئیں. ایک خاتون جو پاکستان کے اندر عوامی منصب چاہتی ہیں اور بارہا اداروں کو متنازع بناتی ہیں، مریم نواز شریف نے ایک پوری ویڈیو پلے کی. تو کون لوگ ہیں جو عدالت کو، عدلیہ کو اس کے اوپر ان کو قابو کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں؟ ماضی کے اندر بھی ایک جج کو کال ہوئی تو اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور مریم نواز، میں نے بارہا کہا ہے کہ کنٹینٹ کے زمرے میں آتی ہیں، کنٹینٹ کے زمرے میں آتی ہے. آپ کا یہ جو ایف آئی اے کا کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے، کی کوشش کی، انفیکٹ جج کو بلیک میل کیا اور پھر اس کی وضاحت پاکستان کی عوام کے سامنے ویڈیو کی شکل میں پیش کر دی. ایف آئی اے کا کاؤنٹر ٹیررزم ونگ جو ہے ان کو طلب کر لے. بالکل، ایف آئی اے ان ویڈیوز کی فورینزک انویسٹیگیشن پاکستان کے ہر ادارے کو، انفیکٹ عدلیہ کو اس کاز کو نوٹس لینا چاہیے کہ ایک خاتون جو ہے وہ جج کی ویڈیو بناتی ہے، اس معاملے میں تو لے کر آتی ہے. اس معاملے میں عدلیہ خود نوٹس لے، لیکن جرنلسٹ کو نوٹس وہ کاؤنٹر ٹیررزم وضاحت پیش کر دوں. ہم ایسا دوہرا رویہ نہیں رکھتے. کسی بھی جرنلسٹ کے ساتھ سمیت آپ کے ناانصافی ہو رہی ہے تو عدلیہ اس کا نوٹس لے سکتے ہیں. ان کے پاس استحقاق ہے اور آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ صحافی جو ہے وہ جمہوریت کا اہم ستون ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. اور آپ کے خلاف یقین مانیں ندیم صاحب، میں ختم کر دوں، آپ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت ایسے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں بات کریں، اور ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کو 4 مہینے کے بعد کیوں بلایا گیا. تو آپ کی جو تشویش ہے اس کے بارے میں بات ہوگی، اور ہم اداروں کو کنٹرول تو نہیں کرتے، لیکن ہم سوال ضرور کریں گے کہ آیا آپ کو یہ نوٹس کیوں بھیجا گیا. عظمہ، آپ اس پہ ریئیکشن دینا چاہتی ہیں؟
جی بالکل، بہت شکریہ ملک صاحب. پہلے تو میں نہیں سمجھتی تھی کہ آپ کو کوئی بھی جسٹیفیکیشن کسی بھی طور پر دینی چاہیے، لیکن جو آپ نے ایک سوال بار بار پوچھا کہ آپ دہشت گرد ہیں جو آپ کو ٹیررسٹ یہ ونگ نے بلایا ہے، تو اس ملک میں ہم سب دہشت گرد ہیں. جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے نا، ان کے علاوہ سارے دہشت گرد بھی ہیں، غدار بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. تو ہم سب تو اس مدینہ کی ریاست میں ہمارا سٹیٹس یہ ہے. بائی دا وے میں اس اینٹی ٹیررسٹ جو ونگ ہے اس کو بھگت آئی ہوں. اسی کیس کے اندر مجھے بلایا گیا تھا اور میں وہاں پیش بھی ہوئی تھی، اور وہاں پر جو ماحول بنایا گیا تھا جب مجھے پیش کیا گیا، جب میں کی بات سن رہی تھی تو میری تمام جو ہے وہ یادداشت میں وہ آ رہا تھا. مریم نواز صاحبہ کو، میاں صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو، جتنے لوگ ہم اس پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے، ہم سب کو جو ہے وہ یا طلبی کے نوٹس آئے یا ہم سے جواب مانگے گئے، اور ہم نے سب نے اپنے اپنے جواب جمع کرائے. اب آپ نے جو بات کی مجھے یہ بتائیے اس میں کون سی نئی بات ہے جو آپ نے اس ملک کو بتائی؟ کیا جو ارشد ملک صاحب کے دفتر کے باہر جو آمد و رفت ہو رہی تھی، کیا وہ کیپچر نہیں ہوئی؟ کیا وہ کلپس موجود نہیں ہیں؟ کیا ارشد ملک صاحب نے اب یہ بار بار ملیکہ صاحبہ نے خاتون 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 3 دفعہ کہا، خاتون اپنے والد کے بارے میں ان کی جو بے گناہی میں کا ایک جج اعتراف کر رہا ہے کہ مجھ سے یہ فیصلہ کروایا گیا، وہ ویڈیو وہ لے آئی تو بہت بڑا گناہ کر دیا انہوں نے. اور جنہوں نے یہ ویڈیو بنوائی، یہ بائی دا وے 2001 کی بات ہے جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، اور یہ ہمارے ملک میں ایک پریکٹس ہے. ملک صاحب آپ کافی اس میں سیزنڈ ہیں، آپ پرانے، آپ کو معلوم ہے، اور ہمیں بھی 18-19 سال اس کارزار میں ہو گئے ہیں. یہ فائلیں بنائی جاتی ہیں، یہ ویڈیوز بنا کے رکھی جاتی ہیں. کیوں رکھتے ہیں، کون رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یا پارٹیاں بدلوائی جاتی ہیں یا جو ہے وہ حکومت کو ووٹ دلوانے کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے جو وہ ہوا. اور یہ ایک بات میں آپ کی تصحیح ضرور فرمانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ارشد ملک صاحب کو کوئی ویڈیو ہم نے دکھا کے بلیک میل نہیں کیا. ارشد ملک صاحب نے خود، جو ناصر بٹ صاحب ان کے دوست ہیں، اور ہم نے بائی دا وے آپ کو یاد ہوگا حکومت نے اس کے اوپر جو ہے وہ فرینزک کرانے کا اعلان کیا تھا. کہاں ہے وہ حکومت کی فرینزک؟ ہم نے تو کرا لی. یہ لا کے اس کو ثابت کرے نا، وہ اللہ میاں اور جنت نصیب کرے. ارشد ملک صاحب جو ہیں ان کو ہٹا بھی دیا گیا، ان کو مس کانڈکٹ پہ ہٹایا گیا، اور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر پورا فیصلہ دیا، ڈیٹیل ججمنٹ دی کہ ان کی ان تمام باتوں سے. اور کھوسا صاحب اس وقت چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے کہا ہمارے سر جھک گئے اور بہت برا ہوا. وہ جو ہے وہ تو برخاست ہو گئے، لیکن ان کا فیصلہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ فیصلہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کن حالات میں کیا. اور ایک اور ویڈیو کی جس میں انہوں نے آ کے سعودی عرب میں جو ہے اعتراف جرم اور کھل کے کیا، جس میں انہوں نے بہت سارے نام لیے کہ کون کون ان کو کیا کیا کہہ رہا تھا کرنے کے لیے. یہ بہت بڑے جرم ہے. جو اعتراف جرم کرتا کرتا بیچارہ قبر میں چلا گیا، وہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ قوم کو سچائی بتا دیں. لیکن آپ قوم کو جو ہے وہ 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بلیک اسٹاک ڈکشنری پہ ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر آپ گھر بیٹھ دیں، یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے جو پناما کیس میں ہوا ہے نا ملک صاحب، وہ تاریخ میں رقم ہے، اور وہ تاریخ بڑی تاریخ. ایک منٹ مجھے بات پوری کر لینے دیجیے، مجھے بات پوری کر لینے دیجیے. راجہ صاحب السلام علیکم. راجہ صاحب السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی سلمان علیکم. راجہ صاحب ہے تو بہت ہی ذاتی معاملہ ہے، لیکن معاملہ میری پوری کمیونٹی کا ہے، پورے جرنلسٹ برادری کا ہے، اس لیے مجھے اس کو ریز کرنا پڑ رہا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ونگ FIA کا اس نے طلبی کا نوٹس مجھے بھیجا ہے کہ آپ نے ایک خبر رپورٹ کی تھی. آئیے بتائیے کہ اس کے سورسز کیا ہیں آپ کے پاس. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جی. بطور صحافی آپ کو قانوناً اور اخلاقاً یہ حق حاصل ہے کہ اپنی سورس جو ہے، جو آپ کے ذرائع ہیں، ان کو آپ خفیہ رکھیں، ورنہ صحافت ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ پوری دنیا میں مروج اصول ہے. اور اگر آپ نے ایک خبر دی ہے اپنی تحقیق، اپنے ذرائع کے سے جو آپ کو ملی ہے اس کی بنیاد پہ، یہ کسی صورت FIA کے زمرے میں آنے والی بات نہیں ہے. نہ آپ کو وہ بطور گواہ بلا سکتے ہیں، نہ بطور ملزم بلا سکتے ہیں. آپ سے یہ کہنا کہ اس خبر کے پیچھے جا کر ہمیں اپنے ذرائع بتائیں، صحافت کے اصولوں کے بالکل منافی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو آزادی اظہار کا ہمارا آئین میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے آرٹیکل 19A، دونوں سے یہ متصادم بات ہے. لیکن راجہ صاحب یہ جو آرم ٹویسٹنگ ہے اور ہیرسمنٹ ہے، یہ مطلب کسی کی فیملی کو آپ بھیج دیں کہ تجھے کاؤنٹر ٹیررزم نے ونگ آیا تو اس کے نوٹس آیا تو اس کا کیا حال ہوگا. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، آپ لوگوں سے بات کر سکتا ہوں. میرے بہت سارے ساتھی جو ڈسٹرکٹس میں رپورٹ کر رہے ہوں گے، چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں رپورٹ کر رہے ہوں گے، اسے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کا نوٹس جائے گا تو اس کے گھر میں پورے میں تو صفِ ماتم بچ جائے گی
یہ ظلم زیادتی نہیں ہے؟ کر کیا رہی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، آپ انتہائی ایک معزز شہری ہیں، آپ سے آ کے وہ گفتگو کر سکتے تھے. یہ نوٹس ایک فارمل کاروائی جو ہے اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک ہراسمنٹ کا جو ایک عنصر ہے وہ نظر آتا ہے. سپریم کورٹ کا اس میں سر رول نہیں ہے کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن اس کو لے، اس کے اوپر سو موٹو اور اس کا راستہ روکے؟ ان کے لیے کچھ تو ایس او پیز وضع کریں. جو شخص چاہے گا کسی کی بھی بازو مروڑنا وہ اس کا استعمال کر لے گا. چلیے وہ اپنی جگہ بات ہے، سو موٹو اس پہ نوٹس ہوتا ہے یا نہیں، لیکن پہلے ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مداخلت کی ہے جب اسطور کو نوٹس آیا تو وہ دروازے تو کھلے نہیں ہیں، لیکن یہ ہونا ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک بات ہے. تمام اداروں کو ادراک ہونا چاہیے اس بات کا کہ کسی صحافی کو اگر آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے تحت نوٹس بھیجتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور پوری جو آزادی صحافت کا تصور ہے اس پر ایک یہ وار ہے، ایک قدغن ہے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. اگر آپ لوگوں کی تو میرا بہت ہی پرسنل میٹر ہے، اس کو یہاں روک کے تو ہم باقی خبروں کی طرف بڑھ جائیں. بالکل چلیے، لیکن میں 1 منٹ کی وضاحت پیش کر دوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ بارہا نظام عدل کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہیں، لیکن وہ جانتی ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی دختر نے جج کو اپروچ کروا کر جج کی ویڈیو بنا کر پاکستان کا قانون توڑا ہے. ساتھ ساتھ بارہا کہتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ متنازع ہے، لیکن حالیہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس کے اندر نواز شریف کو کہا ہے کہ آپ کی سزائیں جو ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں، اس کے اندر محترم ججز نے لکھ دیا ہے کہ نواز شریف کا جو ٹرائل تھا وہ فیئر طریقے سے ہوا ہے، ان کو مواقع فراہم کیے گئے ہیں کہ کراس ایگزامینیشن ہو سکے اور شواہد پیش کر سکیں. تو ان کے یہ کہنے سے پاکستان کا پورا نظام عدل جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھ سکتا، اور ان کا یہ کرنا بہت خطرناک ہے. ہم بارہا اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نظام عدل کے اندر انصاف نہیں ہے، نظام عدل آزاد نہیں ہے، تو پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. صرف اپنے آپ کے لیے، اپنے اقتدار کی جنگ کے لیے پورے پاکستان کے نظام عدل کو توڑنے کی، متنازع بنانے کی کوشش نہ کیجیے. آپ بارہا یہ کر چکے ہیں، ماضی میں کر چکے ہیں، آگے نہ کیجیے. آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ جمہوری نظام کو کمزور کر رہے ہیں. صرف گزارش کر رہے ہیں آپ کے پروگرام سے. عظمہ بریفلی اگر آپ اس کو رسپونڈ کر دیں تو پھر میں آگے چلوں گا. نہیں مجھے 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کریکٹر جو ہے نا وہ ریکارڈ کی درستگی کرنی ہے. پہلی تو یہ ہے کہ یہ اخلاقیات کا درس جو ہے یہ ملیکہ مجھے تب دیتی جب شوکت صدیقی صاحب جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ انصاف نہ مانگ رہے ہوتے. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ایک جج ہے نا، اور ملائکہ خود جو ہے وہ 10 دفعہ الیکشن کمیشن پہ وارد ہو چکی ہیں، ان کے خلاف جو زبان استعمال کر چکی ہیں. پھر وہ جو ہمارے حق میں کوئی ایک فیصلہ آ جائے اس کے اوپر ساری کیبنٹ بیٹھ کے جو طوفان بدتمیزی برپا کرتی ہے. اور یہ ٹیررزم ونگ جو ہے اس کے ہمارے ورکرز تک کو جو ہے وہ نوٹسز آتے ہیں ذرا سا لکھنے کے اوپر، اور اس کے بعد ان کو مارا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے اسی ٹیررزم سیل کے اندر جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اور جو آپ نے 2 دفعہ بعد مجھے بڑا اختلاف ہے، میں پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں آپ سے ملک صاحب کہ آپ نے 3 دفعہ کہا کہ شہزاد اکبر کو قوم نے بٹھایا ہے. معاف کیجیے گا، ایسا کچھ نہیں کیا ہے اس قوم نے. اس بیچاری قوم کو کیا پتا یہ موصوف جو ہے کہاں سے وارد ہوئے ہیں اور یہ کس ایجنڈے پہ آئے ہیں. بشیر میمن بھی آن ریکارڈ موجود ہیں، وہ بتا چکے ہیں کہ ایف آئی اے کو کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. اور شہزاد اکبر صاحب ہی ایک وہ کڑی ہے کہ جو آنے والے وقتوں میں بہت سارے جو مسائل ہیں ان کا ایک سرغنہ ہوگی وزیر اعظم سمیت، اور جس کے اندر ابھی کچھ دن پہلے بھی ان کی ایک تصویر چھپی ہے اور ایک کلپ آیا ہے. میں کیا کہوں اس کے اوپر، میں اس کے اوپر اب میں کچھ بات کروں گی تو پھر وہ بات غلط ہو جائے گی. لیکن ایک بات اپنی جگہ پر درست ہے، ملائکہ بی بی نے اگر پورا فیصلہ پڑھ لیا ہو تو نواز شریف صاحب کو ملک میں نہ آنے کی وجہ سے جو ہے ان کی سزائیں جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی گئی، اور کہا گیا ہے کہ جب وہ ملک میں واپس آئیں گے ان کا جو اپیل کا حق ہے وہ ان کو دوبارہ مل جائے گا. لیکن پیناما کے اندر کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ کہانی بہت دور تلک جائے گی. اور میں نہیں سمجھتی ملک صاحب آپ کو مزید کو نوٹس آنا چاہیے. اور میں تو ویسے ہی بھگت آئی ہوں، مجھے تو عادت ہو گئی ہے، میں تو ٹیررسٹ ہوئی ہوں. اور مجھے آپ کو پتا مجھے بٹھا کے کہا گیا آپ کہہ رہی ہیں آپ نے وہ کیوں بلائی وہ پریس کانفرنس. میں کہا جی میں سیکرٹری انفارمیشن ہوں پارٹی کی، میرا کام ہے. تو آپ نے
وہاں پر یہ جو ویڈیو دکھائی تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے اندر شریک جرم ہیں. میں نے کہا جی بالکل ہوں. اگر قوم کو سچ بتانا کہ 3 دفعہ جو پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف کیسی سازش رچی گئی, اس کو جو ہے وہ کیسے فیصلہ دلایا گیا, اگر یہ قوم کو بتانا جرم ہے, اس کے لیے اصولی چنگنے کے لیے تیار ہوں. آپ لکھ لیجئے. آپ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا ریکارڈ کیا, بہرحال وہ ریکارڈ بھی کر رہے تھے. بائی دا وے انہوں نے سامنے کیمرہ بھی لگایا ہوا تھا, وہ میری پوری ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے, اور ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہمارے 4 میرے پاس اپنے ورکرز کے نام ہیں جن کو بری طرح بلا کر مارا گیا, اور پھر ساتھ والے سیل کے اندر بہت زیادہ کوئی تشدد کر کے آوازیں سنائی گئی اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے اور عمران خان کی شان میں گستاخی سے باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ الٹا ٹانگ کے یہ حال کریں گے جو ہو رہا ہے. تو یہ جو دہشت گرد ہمارے اوپر آ کر سوار ہوئے ہیں نا, یہ جو دہشت گردی بکھیر رہے ہیں اس قوم کے اندر, پولرائز پہلے اتنا کر چکے ہیں اس ملک کو. لیکن میں 2 چیزیں آن ایئر بریک میں جانے بتا دوں. جب یہ نوٹس مجھے آیا تو عام طور پر یہ سب سے پہلے جو ہمارے سے ریلیٹڈ منسٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انفارمیشن منسٹر. تو میں نے جیسے ہی یہ مجھے وہ ایف آئی اے کے جو بھی صاحب تھے, مجھے ان کا نام معلوم نہیں, انہوں نے مجھے اس کی کاپی واٹس ایپ پہ بھیجی. میں نے اس کاپی کو سب سے پہلے فواد چودھری کو بھیجا کہ یہ انفارمیشن منسٹر ہے, یہ فوراً ایکشن لے گا اور اس کو رکوا دے گا. فواد چودھری نے رسپونڈ بھی نہیں کیا. یہ ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا ابھی تک. جب تک میں ابھی لائیو پروگرام میں بیٹھا ہوں ابھی تک انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا اس کو. شیخ رشید نے کل صبح مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا میرے سٹاف نے ابھی مجھے بتایا ہے اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ایف آئی اے, انٹیریئر منسٹر کی بات کر رہا ہوں شیخ رشید صاحب, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. مجھے میرے سٹاف نے ابھی بتایا ہے, میں ان کو طلب کروں گا اور طلب کر کے ان سے پوچھوں گا کہ یہ نوٹس کیسے ہوا. تو شیخ صاحب ایسی وزارت رکھنے سے بہتر ہے کہ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. پھر ظلم ہے, زیادتی اس سے بڑی ہو نہیں سکتی کہ منسٹر کو نہیں پتہ کہ نوٹس کیسے ہوا. کس سے پوچھوں جا کے؟ میں پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتہ ہوگا. 2 واقعات پہلے ایسے ہوئے تھے پرائم منسٹر کے نالج میں نہیں تھے. میں ذمہ داری سے ہی بات بتا رہا ہوں. لڑکے اٹھائے گئے, لے جایا گیا اور پرائم منسٹر کے نالج میں نہیں تھے. میں ایک بریک لے لوں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں اگلی خبر پہ جانے سے پہلے سی پی این ای اپنے جو پریس کلبز ہیں, نیشنل پریس کلب ہے, کراچی پریس کلب ہے, لاہور پریس کلب ہے, اور جتنی جرنلسٹ کمیونٹی ہے, کورٹ رپورٹرز ہیں, میں ان سب کا مشکور ہوں. طلعت کا مشکور ہوں, حامد کا. ان سب نے ایچ ون آف دیم وہ آگے آئے ہیں منصور. ان سب نے مجھے جو انفارمیشن, کوئی لیگل حوالہ, کوئی پرانے کسی کورٹ کے ایشو کا, وہ ساری چیزیں جو شیئر کر سکتے تھے, ہائی لائٹ کر سکتے تھے, ان سب نے میرے لیے کیا. تو میں ان سب کا دل سے مشکور ہوں. دوسری جو خبر ہم جس کی طرف چلنا چاہیں گے, پرائم منسٹر عمران خان کا آج کا اسٹیٹمنٹ ہے, دکھائیے گا جی. بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں. میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا. ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں دوسرے ملکوں سے, ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. پرائم منسٹر بلوچستان کے ان لوگوں سے بات چیت کا ذکر کر رہے ہیں اور کرنی چاہیے جو کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہیں, ناخوش ہیں. ان کو مین اسٹریم کیا جا سکتا ہے. ملکہ پہلے آپ ہی سے اس پہ ریئیکشن. لیکن ندیم صاحب, وزیر اعظم کا آج کا دورہ بلوچستان کا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ آگے بڑھے, بلوچستان کی پسماندگی دور ہو, بلوچستان کے اندر امن آئے, بلوچستان کے نوجوان جو ہیں ان کو نوکریاں فراہم ہوں. اور ہم نے اسی ضمر کے اندر 600 سے زیادہ ارب روپے کا جو پیکج دیا ہے جنوبی بلوچستان کے لیے. اس سے یہ واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وفاق کی پارٹی ہے, وفاق کی علامت ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب پاکستان آگے بڑھے تو پاکستان کا ہر خطہ, پاکستان کا ہر فیڈریٹنگ یونٹ, ہر ایریا آگے بڑھے. اس لیے ہم نے ایکس فاٹا کے لیے 40 سے زیادہ ارب پیسے جو ہیں وہ مختص کر دیے. جی بی گلگت بلتستان کے لیے آئی تھنک 150 ارب کا پیکج دیا. ہم نے کراچی کے لیے ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشن پیکج دیا. سندھ کے لیے 400 سے زیادہ ارب کا پیکج دیا. تو اس سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتے ہیں کہ پاکستان جب آگے بڑھے تو پسماندگی جو دور دراز کے علاقے ہیں جن کے اوپر سابق حکمرانوں نے کبھی اٹینشن نہیں دی, ان کے اوپر غور نہیں کیا, وہ علاقے بھی پاکستان کے ساتھ آگے بڑھیں. آئی تھنک اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, کشیدگیاں دور ہوں. اگر کوئی شکایت ہے تو ملک کے منتخب وزیر اعظم بات سننا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ یکساں ہو, یکجا ہو. ہمیں بہت امپورٹنٹ جو خطے کے اندر سے صورتحال ہے افغانستان کی,
ہمیں بہت سے مسائل درپیش ہوں گے آنے والے دنوں میں. افغانستان کے اندر خانہ جنگی کا خدشہ ہے, وہاں پہ خون ریزی کا خدشہ ہے, تو ہم نے اپنے ملک کو سیکیور کرنا ہے, ملک کو یکجا رکھنا. کسی کی شکایت ہے, کوئی نالاں ہے, تو ان سے بات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم نے اچھی شروعات کی ہے اور یہ بڑی مثبت بات ہے, امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. عظمہ آپ سے بھی چاہوں گا, کیونکہ ماضی میں بھی وہ بلوچستان کے حوالے سے انیشیٹیوز آتے رہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھتے رہے, صرف بیان بازی کی حد تک رہے. دلی خواہش ہے پوری شاید قوم کی کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو, پیچھے نہ رہے. آدھا پاکستان ہے, رقبے کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو بہت مشکل نہیں ہے کہ اس کو ہم مین سٹریم کر سکیں. کیا کرنا چاہیے اور کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ ملک صاحب, اور لیکن یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلوچستان کی ایک اسپیسیفک ڈائنامکس ہیں اور وہاں پر ہمیشہ سول حکومتیں جو ہیں وہ باقی اداروں کے ساتھ مل کے کام کیے بغیر کام نہیں کر سکتی. وہاں پر کچھ اس کی حالات اور واقعات ہی بلوچستان کے اس ٹائپ کے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو آج جو بلوچستان کا جو ہے اتنا درد ستا رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا وہ ہوگا, سو وہ 11 لاشیں جب بلیک میل کر رہی تھی عمران خان صاحب کو بلوچستان کے اندر, جو کتنے دنوں تک جو ہے وہ سڑک پہ لاشیں ان کو بلیک میل کرتی رہیں, اور اس وقت ان کو بالکل خیال نہیں آیا کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو بلوچستان کے اندر ہم نے یہ دیا وہ دیا, تو بھائی اپنے گھر سے لا کے تو نہیں دیا نا, وہ حق بنتا ہے. اگر وہاں سے دیکھیے, اگر تو ریالٹی صرف چیک کر لی جائے نا, جو سوئی گیس کی بنتی ہے, جو سندھ کی بنتی ہے, جو پنجاب کی بنتی ہے, ہمارا پنجاب کا جو ہے وہ وفاق نہیں, اس دفعہ بھی بجٹ کے اندر بھی انہوں نے کہا ہمارا 200-250 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ وفاق کے پاس پڑا ہے, اور وہ ہمارے بزار صاحب جو ہیں وہ شہنشاہ آدمی ہیں, وہ مانگنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. سو اتنی تو وہ ان کو خیال ہے, جتنی اپوزیشن کی جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں وہ اپوزیشن کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. وہاں پہ کتنی محرومیاں دور کر رہے ہیں یہ, جس طرح سے انہوں نے اپوزیشن کو مارا, جس طرح سے ان کے اوپر گاڑیاں چڑھائیں, جو ان کے ساتھ حالات کیے وہ پوری قوم نے دیکھے. تو ان کی باتیں اور ہے, لاپتہ افراد کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ, اور وہ بہت عرصے سے ہے. اور عمران خان صاحب نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا, ان سے ملنے کا بھی وعدہ کیا, مسائل حل کرنے کا بھی وعدہ کیا, لیکن نہیں ہو سکا. ابھی جو جتنی فکر ہے عمران خان صاحب کو بقول ملائکہ کے, وہ ہمیں نظر آ گئی. سلامتی کمیٹی کی جس دن میٹنگ تھی اس دن عمران خان صاحب ہمارے کہنے پہ جو ہے وہ کمال بات یہ ہے کہ ہمارے کہنے پہ وہ سلامتی جو ہے وہ کمیٹی میٹنگ میں نہیں آئے, جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت. میٹنگ میں آنے سے کس نے منع کیا تھا؟ عظمہ آپ کہتی ہیں کہ شہباز شریف نے منع نہیں کیا, یہی آپ کہہ رہی ہیں؟ میں ایک منٹ ایکسپلین کر دیتی ہوں. جو 24 جون کو جاری ہوئی پارٹیسپینٹس کی لسٹ, اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا نام موجود نہیں تھا اور ان کو کبھی بھی نہیں آنا تھا. مجھے یہ بتائیے, کرونا کے اوپر بھی شہباز شریف اٹھا کے لے گئے تھے انہیں, جب انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا تب ہم نے کہا تھا کہ وہ نہ آ کے بیٹھیں. جب جی بی کے اوپر بات ہو رہی تھی وہ کہیں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. بھائی وہ غیر ضروری آدمی ہے ملک صاحب اس ملک کے اندر, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کے مسائل سے. اور سلامتی سے زیادہ مجھے یہ بتائیے, عمران خان صاحب کو اس وقت کسان کنونشن کے اندر کھڑے ہو کر اپنے سیاسی مخالفوں کو گالیاں دینا زیادہ مناسب سمجھا انہوں نے, رادر کہ وہ بلوچستان کے بارے میں بات کریں جس کے ساتھ افغانستان کے مسائل جڑے ہوئے ہیں. ابھی کشمیر میں بات ہونی ہے, ابھی یہ سارے مسائل پہ بات ہونی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ قابل احترام ہے, لیکن ان کے ساتھ ایشوز کے اوپر بات کرنا بہت مشکل ہے, بیکاز یہ پاکستان کے ٹاک شوز میں آتی ہیں اور اب یہ ذاتیات پہ بات ہو جائے گی, لیکن ایک ان کا گردان ہوتا ہے ذاتی حملوں کا, اور اس کا جواب ہم اس کا جواب دیں گے فگرز کے ساتھ, فیکٹس کے ساتھ, اور عوام کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ عظمہ بخاری صاحبہ اپنے لیڈر کی طرح آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. پتہ نہیں کس ترجیحات کی بات کر رہی ہیں, جانتی نہیں ہیں کہ سابق وزیر اعظم اپنی پوری پارٹی کو چھوڑ کر لنڈن میں بیماری کا بہانہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور پاکستان کی عدالت کو طلب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, پاکستان واپس آئیں, عدالت کا سامنا کریں, اپنے کرپشن کے کیسز کا سامنا کریں, ہمیں درس اور گردان نہ دیں کہ کس کی ترجیحات کیا ہیں. عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کے جو حوصلے عظمہ بخاری صاحبہ وہ پست ہو رہے ہیں. بلوچستان کی جو بحالی کا ایشو ہے وہ ایک نیشنل نوعیت کا ایشو ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آج آپ تھوڑا سا ظرف دکھائیں گی اور بہتر طریقے سے آپ اس ایشو کے اوپر بات کریں گی. آپ نے ہزارہ جو لوگ تھے ان کے بارے میں بات کی کہ وزیر اعظم صرف تانا کسنا ہے, یہ نہیں جانتی کہ نواز شریف کے دور حکومت میں 2 دفعہ ایسے حملے ہوئے اور نواز شریف پر اصرار کرنے پر لوگوں کے کہنے کے اوپر دونوں دفعہ وہاں ہزارہ نہیں گئے. تو ریکارڈ کو چیک کر لیجیا کرے, ایسے اہم ایشوز کے اوپر غلط بیانی نہ کیجیا کرے. جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, دیکھیں وزیر اعظم پاکستان
نیشنل سیکیورٹی کے سارے امور سے باواقف ہیں. جہاں تک اس میٹنگ اجلاس میں کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اپوزیشن بیٹھی ہے, ایک نیشنل اسمبلی کے اسپوکس پرسن کی بھی وضاحت آ چکی ہے اور فواد چودھری صاحب وضاحت کر چکے ہیں. ان کے کہنے نہ کہنے سے بات سچ جھوٹ نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ آپ پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں, سر عام نہیں, کلوز ڈور. پرائم منسٹر آئے کیوں نہیں؟ یہ پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں, ہاتھ جوڑنا چاہتے ہیں, سر عام نہیں جوڑنا چاہتے. یہ جن کے سامنے ایک قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاؤں بھی پکڑنا چاہتے ہیں, ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑنا چاہتے ہیں, لیکن سر عام نہیں. کیا شہباز شریف نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان اجلاس میں؟ شہباز شریف نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ آئیں گے. تو دیکھیں, ہم نہیں جانتے کہ ان رائٹنگ کیا یا نہیں کیا, لیکن کنوے کیا گیا کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم بوائیکاٹ کریں گے. وزیر اعظم نے میگنانیمٹی دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اہم اجلاس ہے, اپوزیشن لیڈر حزب اختلاف وہاں بیٹھ جائیں اور اپوزیشن کے ممبران بیٹھ جائیں. شہباز شریف نے کس کو یہ بات کرنے کی؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو, سیکرٹری کو کنوے کی گئی. وہاں پہ جو ان کا اعلامیہ جاری ہوا اس کے اندر یہی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے وہاں کنوے کیا گیا. اعلامیہ میں تو نہیں لکھا ہوا. اسپیکر آفس کو کنوے کیا گیا کہ ان کے آنے سے شاید کشیدگی پیدا ہو سکتی, تو وہ نہیں گئے. بریک لے لیں جی, بریک لے لیں, ہمارے ساتھ بتا دی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عظمہ, بلوچستان کو مین سٹریم کرنا بہت بڑا آبجیکٹیو ہے اور اس میں آپ لوگوں کو ساروں کو بڑا دل کر کے آگے بڑھنا چاہیے, اس کاز کو لے کر آگے چلنا چاہیے. کس کے ساتھ آگے جائیں؟ اکیلے ہی نکل جائیں جی بلوچستان کو فتح کرنے, یا کیا کریں؟ جس کو اس پوری کیمپین کو لیڈ کرنا چاہیے وہ تو ہماری بات مان کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. اب ملائکہ کی مجھے تکلیف اور زچ ہونے کا احساس ہے. ظاہر ہے جب میں ان کے کارنامے بتاتی ہوں تو وہ ظاہر ہے ان کو برے لگتے ہیں, لیکن میں چاہ کر بھی ان کی ہیلپ نہیں کر پاؤں گی. یہ مجھے کرنا ہے اور میں سچائی بتاتی رہوں گی. اب عمران خان صاحب نے اگر لاشروں کو جو ہے وہ بلیک میلر کہا تو وہ اس میں ذاتیات تو نہیں ہے, بہت ساری باتیں ذاتیات ہیں, لیکن وہ ہمارا یہی تو پرابلم ہے, ہم کر نہیں پاتے. اور آپ کے لیے بھی میں ملک صاحب اینڈ پہ یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو ایک میڈل تصور کیجئے. آج سے آپ پورے پاکستانی ہو گئے ہیں جب سے آپ کو نوٹس ملا ہے. اس نئے پاکستان میں جس کو کے ساتھ انتقامی کارروائی ہوگی وہ ماشاءاللہ پکا پورا پاکستانی ہوگا. اور ہماری بہت سنتے ہیں عمران خان صاحب نا, وہ بہت, ہم شہباز شریف نے کہا کہ اچھے بچوں کی طرح کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ اور یہاں میٹنگ میں نہیں آنا, وہ نہیں آئے. تو اب ہم تو 4 سال سے جو ہے مسلسل جو ہے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی جان چھوڑ دیں, اور 3 سال سے تو اس ملک پہ وزیر اعظم بن کے قابض ہیں, تو اپنا بیگ پیک کریں اور تشریف لے جائیں. یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں, اور اچھے بچوں کی طرح جیسے پہلے بات مان لی تھی بھی بات مان لیں. ایک 30 سیکنڈ میں کلوزنگ ریمارکس لے لیں ملکہ آپ سے. اب کیا عظمہ کی باتوں کا جواب ایک دوسرے کو جواب دینے کے لیے صرف بلوچستان پہ کامنٹ کریں کہ بلوچستان جس طرح کا فریم ورک ہم نے اب دیا ہے, دیکھیں نا, کہا ہے کہ 1100 کلومیٹر کا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ہے, پھر وہاں آئی ٹی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے, ایک ڈیجیٹل بلوچستان کا کانسیپٹ ہے جس کے تھرو 35,000 یوتھ کو جابس دیں گے. تو ہم سب کو مل کر, جیسے پارلیمان کے اندر وزیر اعظم کی اسپیچ کے وقت حوصلہ دکھایا اپوزیشن کے ممبرز, اسی طرح عظمہ بخاری صاحبہ اور ان کی پارٹی باقی مواقع کے اندر حوصلہ دکھائیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں, بلوچستان کی پسماندگی کو دور کرنے میں ہمارے ساتھ پارلیمان کا فوراً استعمال کرے, وہاں پر بات کریں. دیکھیں, بحث مباحثہ کرنے سے, اس طرح تنقید کرنے سے, اس قسم کی باتیں کرنے سے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. وہ ہم کرتے رہیں گے. ایک موقع بتا دو جب اپوزیشن نہیں آگے بڑھائیں, ملائکہ ایک موقع بتا دو جب اپوزیشن نہیں اقتدار میں آئے تو اس کو برداشت کرنے کا میں 10 موقع بتاتی ہوں جب وزیر اعظم نہیں تھے. بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.